नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस बार ईद उल अज़हा का चाँद 30 का हुआ है और ईद उल अज़हा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा के क्या फ़ज़ाइल हैं और शरई एतबार से क्या अहकामात हैं और कोरोना वायरस के इस दौर में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, इन सब सारे मसाइल को जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं मुफ्ती शहर शेखुल जामिया दारुल उलूम मऊ मुफ्ती अनवर अली साहब के यहाँ। आइए नाज़रीन, हम आपको सीधे मुफ्ती साहब से जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज ज़िलहिज के महीने की पहली तारीख़ है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से जो इत्तलात मिली हैं, उन इत्तलात के मुताबिक किसी सूबे में 29 का चाँद नहीं देखा गया। 30 के हिसाब से आज यानी 23 जुलाई को ज़िलहिज की पहली तारीख़ है और ईद उल अज़हा 1 अगस्त को होगी। ज़िलहिज्जा का महीना हमारे लिए 2 एतबार से बहुत अहमियत रखता है। एक तो बड़ी अहमियत की चीज़ ये है कि इस महीने में एक बड़ा फरीज़ा हज का अदा किया जाता है। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ को सारे मुसलमान अरफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं और हज का फरीज़ा अदा करते हैं। और इस महीने की दूसरी अहम बात यह है कि 10, 11, 12 इन 3 दिनों में सारी दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं। इस एतबार से इस महीने के साथ हमारे 2 ये अज़ीम काम और ये 2 बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। ज़िलहिज्जा की एक तीसरी ख़ास बात यह है कि अशरे ज़िलहिज्जा यानी इस महीने के शुरू के 10 दिनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल के दिनों में सबसे बेहतर करार दिया। और अरफा का दिन ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ का जो दिन है वो साल के तमाम दिनों में सबसे बेहतर है। जैसे रमज़ान में अशरे अखीरा की रातें साल की तमाम रातों में सबसे बेहतर हैं और शब क़द्र साल की सबसे बेहतर रात है, उसी तरह दिनों में सबसे बेहतर दिन है ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन और सब साल का सबसे अहम दिन है यौम अरफा का दिन, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहिज्जा के इन दिनों में शुरू के पहले अशरे में हर अमल अल्लाह ताला के यहाँ इंतहाई पसंदीदा होता है। हम इस मौके पर जो कुर्बानी का अमल करते हैं, हमारा ये अमल जुड़ा हुआ है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आपने जवाब दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने ख्वाब दिखाया कि मैं इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। पहले दिन उन्होंने उस ख्वाब को शैतानी ख्वाब समझ के झटक दिया। दूसरे दिन फिर ख्वाब में यही देखा, उस ख्वाब को भी झटक दिया। तीसरे दिन फिर जब ख्वाब देखा तो ये समझ गए कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है और मुझे गोया आजमाया जा रहा है कि मैं इस्माइल अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकता हूँ कि नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना गए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि बेटे, मैं अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करोगे कि या नहीं करोगे? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक फरमाबरदार बेटे की तरह से कहा, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, आप मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में पाएंगे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹے لٹایا، چہرہ نیچے گردن اوپر، اور اپنے آپ پر پٹیاں باندھ لیں اور اپنے جاننے میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، باپ کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کا امتحان مقصود تھا، اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ جب پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اور جنت سے آیا ہوا ایک جانور ذبح ہو گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اور بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَا أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کو پچھاڑ دیا اور دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم نے اپنے جاننے میں اسماعیل کو ذبح کر لیا، تو ہم نے پکارا کہ ابراہیم تم نے اپنا کام کر لیا اور ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بڑے امتحان میں باپ بیٹا کامیاب ہوئے۔ اسی کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بڑے پیغمبر ہیں جو اس وقت دنیا کی 3 مذہبی قوموں کے پیشوا ہیں۔ عیسائی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہودی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، مسلمان تو انہیں اپنا پیشوا مانتے ہی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے برادران وطن کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو برہمن کہتا ہے، تو وہ بھی تاریخ کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں برہمن کہنے والا طبقہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تو بہت سارے پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ لوٹ کے آنے کے بعد آپ نے حضرت عیسیٰ کی شکل و شباہت بیان کیا، حضرت موسیٰ کی شکل و شباہت بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و شباہت بیان کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا تو کہا کہ ابراہیم کے سب سے مشابہ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ میں ہوں، یعنی شکل و شباہت میں بھی آپ مشابہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا آپ کو حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل دنیا کے اور دوسرے مذہب والے بھی مانتے ہیں۔ یہودیوں کی یہاں بھی قربانی ہے، عیسائیوں کی یہاں بھی قربانی ہے، چاہے وہ اس عمل کو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اور اسی طرح سے دنیا کے اور بہت سارے مذاہب کے اندر یہ عمل ہے۔ بہت سارے مذہب والوں نے اس عمل کو بھلا دیا ہے اور مسلمانوں کو کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں، تانا کشی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جانور کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا یہ آسمانی مذاہب کا سے جڑا ہوا ہے، یہ کوئی اپنی من پسند کی چیز نہیں ہے، یہ منمانی کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے قربانی کی۔ حدیث میں ہے کہ ضحیٰ کبشین املحین موجوعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسے میڈوں کی قربانی کیا جو چتکبرے رنگ کے یعنی سفید اور کالے تھے، اور جو بڑی سینگ والے تھے، انتہائی خوبصورت تھے، اور موجوعین یعنی جو بدیا تھے، خسی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے ایسے 2 جانوروں کی قربانی کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بہت سارے جانوروں کی قربانی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی کے 3 دن ہیں 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو اس عمل کرنے پر ابھارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا احضری اضحیتک، کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جاؤ
قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اپنی وسعت کے مطابق قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ قربانی کس کے ذمہ واجب ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے فقہاء نے دو تقسیم کیا ہے، غنی اور فقیر۔ غنی ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ آدمی کہلاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ یا اتنا تجارت کا مال ہو، ایسا آدمی ہے غنی۔ اس وقت چاندی کا بھاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج جو چاندی کے بھاؤ کی تازہ قیمت تھی وہ ہے 58,950 روپیہ۔ اس حساب سے صاحب نصاب وہ آدمی ہوگا جس کے پاس 36,100 روپیہ ہو، ایسا آدمی صاحب نصاب ہوگا۔ ایسے آدمی کے ذمہ قربانی کا عمل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے صاحب نصاب آدمی قربانی نہیں کر سکا اور قربانی کے 3 دن بیت گئے تو پھر اسے ایک اوسط درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی نہ کرنے کی تلافی یہی ہے کہ اوسط درجے کے ایک جانور کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی پیسہ حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی پونجی موجود ہے گرستہ کے یہاں، لیکن انہیں پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے صاحب نصاب قربانی نہیں کر سکا تو اسے بعد میں ایک جانور اوسط درجے کے جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا پڑے گا، یہی اس کا بدل ہے۔ فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہے، اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ باوجود تنگی کے جانور پالے رہتے ہیں اور قربانی کی نیت سے پالے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اپنے ان جانوروں کی قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ثواب کے مستحق ہوں گے۔ قربانی کے جانور میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جذبہ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے یہاں نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ جو چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ یعنی دل کا جذبہ ہے۔ تو جو دل میں اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہے اسی پر ہم کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی لاکھ روپے کا خصی خریدتا ہے اور اس کا مقصد ہے اپنا پرچار کرنا یا شوبازی کرنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اگر کوئی غریب آدمی 5,000 7,000 8,000 کا خصی خریدتا ہے، اس کے دل میں صحیح جذبہ موجود ہے، تو بلا شبہ اپنے اس عمل کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پورے ثواب کا حقدار ہوگا اور اس کا اسے پورا فائدہ ملے گا۔ قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ہمیں قربانی کے ان دنوں میں جو ہدایات دی گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے اسے بھی اپنی نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ پرشاسن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، پورے صوبے میں جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کھلی جگہوں پر ہم قربانی نہ کریں، اور خاص طریقے پر ایسی بستیاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی آباد ہیں ان جگہوں پر اور زیادہ احتیاط سے کام کریں۔ مسلمانوں کی بستیوں میں بھی کھلی جگہ جانور ذبح کرنے سے ہم پرہیز کریں اور کھلا ہوا گوشت یہاں وہاں لے جانے سے ہم پرہیز کریں، اور اسی طرح سے صفائی ستھرائی، اس موقع پر صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کی میٹنگ میں لوگوں نے اس بات پر بہت زور دیا اور نگر پالیکا کے چیئرمین جناب طیب پالکی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے فضلات دفن کرنے کے لیے بہت سارے گڈھے پچھلے سال بھی کھدوائے تھے، اس سال ہم اس سے اچھا انتظام کریں گے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانور کے فضلات کو اسی طرح کی جگہوں میں لے آ کر کے پھینکوائیں اور اس سے کسی طرح کا تعفن اور بدبو اور گندگی ہونے سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ ضلع پرشاسن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی کہیں بھی جانور خریدنے کے موقع پر یا قربانی کے موقع پر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، ماسک کا استعمال ضرور کریں اور تھوڑا موڑا دوری بنائے رکھیں۔ تو ہمیں ان کی ہدایات کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے۔
قربانی کرنے کے ایام میں پورے طور پر صفائی ستھرائی کا لحاظ کرنا ہے۔ جانوروں کا چمڑا مدرسوں کے لوگ وصول کریں گے، اس لیے سارے لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جانور کا چمڑا سڑنے نہ دیں، ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ سڑ کر کے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اسے ان لوگوں کے حوالے کریں جو وصول کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو جیسے ہم اپنے لیے استعمال کریں، اسی طرح سے اس سے ہم اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس گوشت سے فائدہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کا بھیجیں، اپنے عزیزوں کے یہاں بھیجیں اور رشتہ داروں کے یہاں بھیجیں۔ گوشت کا 3 حصہ کرنے کی بات فقہائے کرام نے لکھی ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقراء کے لیے۔ اس سال اس اہتمام کی اس لیے بھی بہت ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ پیسے کی تنگی کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائیں گے، تو جن کے یہاں قربانی نہ ہو خیال کر کے ان کے یہاں ہمیں گوشت ضرور پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ قربانی کے دن اپنے آپ کو بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار نہ محسوس کریں اور سب کی ضرورت پوری ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آنے والا یہ قربانی کا تہوار اور عید الاضحیٰ کا تہوار خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزاریں اور ہر جگہ پورے ملک میں امن و امان باقی رہے، اور ہم سرکار کی طرف سے جاری کی گئی گائیڈ لائن کا بھی اہتمام کریں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان کی جو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا اس عمل پر صحیح طور پر، اس حکم پر صحیح طور پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔